बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड मुतालिया पाकिस्तान की जो न्यू बुक है जो कि उर्दू में है, इसका बाब दोम है हमारा तफरीही सरगर्मियाँ मसलन के खेल। इसकी पहली वीडियो में हमने इसके MCQs, इसकी कुछ डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम इसकी मश्क के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तफसीली सवाल जवाब हैं, उनको हल करेंगे। अब हम इसकी मश्क पे आ गए हैं। इसका सवाल नंबर 3 है कि दर्ज झैल सवालात के जवाबात तफसील से दें। ये वाले जो 5 सवाल हैं, इनके हमने जो जवाब है वो तफसील से लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, तफरीही सरगर्मियों के मुख्तलिफ नफ्सियाती फ़वाइद पर बहस करें। इस पे हमने नफ्सियाती फ़वाइद पर बहस करनी है, जैसे हमने दिमागी और ज़हनी जिस्मानी चीज़ों पर बहस की थी कि खेलों के तफरीही सरगर्मियों के फ़वाइद होते हैं, और वजाहत करें कि ये किस तरह मजमूई तौर पर ज़हनी सेहत और नशोनुमा में मुआवन साबित होती हैं। पाकिस्तानी मुआशरे से मिसालें फराहम करें। जी, इसका जवाब है तफरीही सरगर्मियों के नफ्सियाती फ़वाइद दर्ज झैल नुकात की सूरत में पेश किए गए हैं। साथ में पाकिस्तानी मुआशरे से मुतअल्लिका मिसालें भी दी गई हैं। ये वाले पॉइंट्स में दिए गए हैं। फर्स्ट है, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ज़हनी दबाव और परेशानी में कमी। तफरीही सरगर्मियाँ दिमाग में खुशी के हार्मोन्स पैदा करती हैं कि हमारे माइंड में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो तफरीही सरगर्मियाँ खुशी के हार्मोन्स पैदा करती हैं जो ज़हनी सुकून और खुशी का बायस बनते हैं। ये एक हार्मोन होता है डोपामिन, जो खुशी का हार्मोन कहलाता है। मिसाल इसकी ये है, मेलों में शिरकत या कवाली की महफिल में जाना ज़हनी तनाव को कम करता है। दूसरा पॉइंट है, खुद एतमादी और खुद शनासी में इजाफ़ा, यानी कि खुद शनासी में इजाफ़ा होता है जब हम तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसे खेल, ड्रामा या तकरीरी मुकाबले फ़र्द को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका देते हैं। मिसाल इसकी ये है, स्कूल या कॉलेज की तकरीबात में हिस्सा लेने वाले तुलबा में खुद एतमादी बढ़ती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। तीसरा पॉइंट है, समाजी ताल्लुकात में बेहतरी, कि हम जो मुआशरे के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे समाज के अंदर उसके लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, उसमें बेहतरी आती है जब हम तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। ग्रोही तफरीही सरगर्मियों में शिरकत से मेल जोल बढ़ता है, जिससे तन्हाई का एहसास कम होता है। मिसाल इसकी ये है कि बसंत, ईद और सकाफती मेले लोगों को आपस में करीब लाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ख्यालात का तबादला होता है और समाजी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जिससे नफ्सियाती दबाव जो है वो कम हो जाता है, परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं। चौथा पॉइंट है इसका, जज्बाती तवाज़न और इजहार की सलाहियत में बेहतरी। फ़नून लतीफ़ा, मुसव्वरी, शायरी, मौसीकी के ज़रिए फ़र्द अपने जज्बात का मुस्बत इजहार करता है, कि इन चीज़ों के ज़रिए जो इंसान के जज्बात होते हैं उनका इजहार होता है। मसलन नौजवान शायरी या संगीत के ज़रिए अपने एहसासात बयान करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, 5वें नंबर पर, ज़हनी नशोनुमा और तख्लीकी सलाहियतों की तरक्की। नई सरगर्मियों में शिरकत दिमागी इस्तेदाद और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देती है। मिसाल इसकी ये है, स्कूलों में मुसव्वरी, साइंस, मेलों और कहानी नवीसी के मुकाबले, कि जिस तरह से स्कूलों में मुकाबले कराए जाते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ते हैं,
تو مصوری کے مقابلے ہوئے، اس سے کیا ہوگا، بچوں کی ذہنی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں کہ بچوں کی جو مائنڈ کی گروتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے تفریحی سرگرمیوں کا معاشرے کی تشکیل اور سماجی ہم آہنگی میں کیا کردار ہے، کہ کسی معاشرے کو بنانے میں، اس کو تشکیل دینے میں اور سماجی ہم آہنگی کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بہتر ہوتے ہیں، یا اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں، کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں ایک معاشرے میں تعلقات کو مضبوط کرنے میں کس طرح مدد دیتی ہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا اب ہم جواب دیکھتے ہیں کہ جو تفریحی سرگرمیاں ہیں وہ ہماری معاشرتی تشکیل اور سماجی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، جس سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں مدد ملتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور افراد کے درمیان جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جس سے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ تفریحی سرگرمیاں معاشرتی تشکیل اور سماجی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں افراد کو ایک دوسرے سے جوڑنے، تعلقات کو مضبوط کرنے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ درج ذیل نکات میں ان سرگرمیوں کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو مزید بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان پوائنٹس کی مدد سے۔ مثلاً پہلے نمبر پر ہے سماجی تعلقات کو فروغ دینا۔ تفریحی سرگرمیاں افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، جس سے نئے تعلقات اور دوستیاں، یعنی کہ دوستیوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، نئی دوستیاں سامنے آتی ہیں۔ مثال پاکستانی میلوں اور ثقافتی تقریبات میں مختلف علاقوں اور پس منظر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے نئے روابط بننے میں مدد ملتی ہے، کہ جب مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے دوستی کی بنیاد پڑتی ہے اور رابطے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ثقافتی ہم آہنگی کا قیام۔ مختلف ثقافتوں کی تفریحی سرگرمیاں ایک دوسرے کے نظریات، روایات اور زبانوں کے بارے میں سمجھ بڑھاتی ہیں، جو سماجی ہم آہنگی میں مددگار ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستان میں مختلف قومیتوں کے لوگ جیسے پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچ اپنے ثقافتی پروگراموں میں حصہ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ آگے تھرڈ پوائنٹ ہے اجتماعی تعاون اور ٹیم ورک۔ کھیل اور گروپ جیسے ٹیم، بہت سارے کھیل جو ہیں وہ ٹیم کی صورت میں کھیلے جاتے ہیں۔ اجتماعی تعاون کے جو مل جل کر ہم تعاون کرتے ہیں اس کو اجتماعی تعاون کہتے ہیں۔ کھیل اور گروپ سرگرمیاں افراد میں تعاون، اشتراک اور ٹیم ورک کی اہمیت کو سمجھاتی ہیں، جو معاشرتی روابط کو مستحکم بناتی ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے، کرکٹ اور فٹ بال جیسے کھیل میں ٹیم ورک کے ذریعے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور کام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے معاشرتی فلاح و بہبود میں حصہ داری۔ تفریحی سرگرمیاں نہ صرف تفریح کے طور پر کام آتی ہیں، بلکہ یہ افراد کو معاشرتی مسائل، کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی سامنے آتا ہے اور سب لوگ مل جل کر اس کے جو مسئلہ ہوگا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ کا حل کوئی نہ کوئی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ افراد کو معاشرتی مسائل پر بھی آگاہ کرتی ہیں اور ان میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مثلاً کمیونٹی ایونٹس اور خیرات کے لیے فنڈ ریزنگ سرگرمیاں افراد کو سماجی کاموں میں شامل ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے صبر اور برداشت کا فروغ۔ جب ہم مل جل کر کام کرتے ہیں تو سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اس میں برداشت کا جذبہ جو ہے بڑھتا ہے،
اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، نہ کہ ہم ہر کسی کے ساتھ الجھتے رہے۔ مختلف پس منظر کے لوگوں کے ساتھ تفریحی سرگرمیوں میں شرکت سے افراد میں صبر، برداشت اور احترام بڑھتا ہے، جو سماجی ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستانی ثقافتی میلوں میں مختلف افراد ایک دوسرے کے ثقافتی فرق کو سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان میں کھیلوں کی اہمیت پر، کہ پاکستان میں جو کھیل ہیں ان کی جو اہمیت ہے اس پر ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ اہمیت پر تجزیہ کریں اور وضاحت کریں کہ کھیل کس طرح جسمانی صحت، ذہنی فلاح و بہبود اور سماجی انضمام میں معاون ہیں۔ انضمام ہوتا ہے ضم ہونا، جڑنا۔ جواب ہے اس کا، پاکستان میں کھیلوں کی اہمیت نہ صرف تفریحی سرگرمیوں کے طور پر، یعنی کہ تفریح کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے تھوڑا سا بریک لے لینا، وقفہ لے لینا۔ جیسے اسکول میں کلاس ہوتی ہے تو 11 بجے تک بچے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے، تاکہ بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ فریش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ مسلسل پڑھتے رہیں، تفریح تھوڑا سا ایک وقفہ ہوتا ہے ریفریش ہونے کے لیے۔ اہمیت نہ صرف تفریح اور تفریحی سرگرمیوں کے طور پر ہے، بلکہ یہ معاشرتی، جسمانی، ذہنی اور قومی سطح پر بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ کھیلوں کا فرد کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے اور یہ معاشرتی اور ثقافتی ترقی کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بنتے ہیں، کہ ایک کارآمد، ایک بہترین ذریعہ بنتے ہیں۔ کھیل پاکستان میں افراد کی ذہنی صحت، ذہنی فلاح و بہبود، جسمانی صحت اور یعنی کہ بہت ساری اوور آل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ افراد کی جسمانی صحت، ذہنی فلاح و بہبود اور سماجی انضمام میں نہایت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کھیل جو ہیں پاکستان میں جو کھیلے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہے نمبر 1 جسمانی صحت میں بہتری۔ کھیل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جسمانی صحت ہے، ہماری باڈی کی جو فٹنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینا جسمانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کو متحرک رکھتا ہے اور صحت مند رہنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ مختلف کھیلوں جیسے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور کبڈی میں شرکت سے فرد کے پٹھے کے لوگوں کے افراد کے جو کھیلتے ہیں یہ کھیل، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور جسمانی لچک میں جسم کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جسمانی فٹنس۔ کھیل کی سرگرمیاں ورزش یعنی کہ ایکسرسائز کا کام دیتی ہیں، جو دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ جو لوگ کھیل نہیں سکتے وہ جسمانی فٹنس کے لیے گھر پہ یا کسی پارک وغیرہ میں ہلکی پھلکی ورزش کا اہتمام رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، دل کی بیماریاں، شوگر، موٹاپے سے وہ بچ جائیں گے۔ کھیل کی سرگرمیاں ورزش کا کام دیتی ہیں جو دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔ ورزش کی مدد سے ایکسرسائز جو ہے یہ کیا کرتی ہے، وزن میں کمی آتی ہے، جو موٹاپے، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں جیسے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستان میں کرکٹ اور فٹ بال جیسے کھیل نوجوانوں میں نہ صرف جسمانی فٹنس کو فروغ دیتے ہیں بلکہ یہ ان میں ہمت اور عزم کی خصوصیات بھی پیدا کرتے ہیں، جس سے مجموعی طور پر صحت کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ کہ جسمانی فٹنس سے کیا ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، عزم کی خصوصیات بھی بڑھتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ذہنی فلاح و بہبود۔ کھیل ذہنی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح و بہبود کیا ہوتا ہے، بہتری ایک طاقتور ذریعہ ہے، کیونکہ یہ دماغی دباؤ، پریشانی کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا ذہن پر جو دباؤ ہوتا ہے اس کو کم کرتے ہیں اور دیگر ذہنی مسائل سے بچاؤ میں مدد
فراہم کرتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے دماغ میں خوشی کے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ذہنی سکون اور خود اعتمادی۔ کھیل جو ہیں یہ ذہنی طور پر بھی ہمیں پرسکون کرتے ہیں جس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ کھیل میں کامیابی فرد کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے جبکہ شکست سے کھیلنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے فرد میں صبر، تحمل اور جذباتی توازن پیدا ہوتا ہے۔ مثال، پاکستان میں کرکٹ اور ہاکی کی ٹیموں کی عالمی کامیابیاں لوگوں میں قومی فخر اور ذہنی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ ان کھیلوں کے ذریعے نہ صرف کھلاڑیوں کو سکون ملتا ہے، یعنی کہ کھلاڑی پرسکون ہو جاتے ہیں، بلکہ پورا ملک بھی خوشی اور حوصلے سے معمور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی خوشی اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سماجی انضمام۔ کھیلوں کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور سماجی تعلقات میں بہتری لاتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں، پس منظر اور قومیتوں کے لوگ جب ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو اس سے سماجی ہم آہنگی اور یکجہتی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا گروپ ورک، جیسے ٹیم ورک ہوتا ہے اور تعلقات۔ ٹیم کھیل جیسے کرکٹ اور فٹ بال افراد کو ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں، کہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ مل جل کر کس طرح کام کرنا ہے، جو کہ سماجی انضمام کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے ذریعے افراد ایک دوسرے کے تجربات، ثقافتوں اور روایات کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستان کے مختلف صوبوں جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف قومیتوں کے افراد جب کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ باہمی سمجھ اور یعنی کہ ان کی ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور ایک دوسرے کا وہ احترام کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس قومیت سے ہیں، بلکہ یہ ان افراد کو اپنی ٹیم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ باہمی سمجھ اور احترام کو بڑھاتے ہیں، جیسے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں مختلف قومیتوں کے کھلاڑیوں کا شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کھیل قومی یکجہتی اور سماجی انضمام کو فروغ دیتے ہیں۔ بالکل اس کی ایک اور اگزامپل بھی ہے، جیسے انڈیا کی ٹیم میں بہت سارے مسلمان لڑکے ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ کھیلتے ہیں، اب وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ مسلم ہوتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے قومی اتحاد اور فخر۔ کھیل نہ صرف فرد کی زندگی میں بلکہ پورے ملک کی سطح پر بھی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قومی سطح پر اتحاد، فخر اور ہمت کی علامت بن سکتے ہیں۔ کھیلوں میں عالمی سطح پر کامیابیاں ملک کے لیے عزت اور شہرت کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے لوگ انٹرنیشنل ٹیمز کھیلتی ہیں یا کوئی ایک فرد یا پرسن کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پورے ملک کے لیے وہ عزت اور شہرت کا باعث بن جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قومیت کی ترقی۔ جب ملک کی ٹیم عالمی سطح پر کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس سے قوم میں یکجہتی اور فخر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کامیابیاں نہ صرف کھلاڑیوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک متحرک اور مثبت اثر پیدا کرتی ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستان کا 1992 کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا ایک تاریخی لمحہ تھا جس سے نہ صرف کرکٹ کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی بلکہ پورے ملک میں قومی اتحاد اور فخر کا جذبہ بڑھا۔ اسی طرح ہاکی میں پاکستان کی کامیابیاں بھی لوگوں میں قومی اتحاد کی علامت بنی۔ نیکسٹ ففتھ پوائنٹ ہے ہمارا شخصی نشو و نما۔ کھیلوں میں حصہ لے کر فرد نہ صرف جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے بلکہ ان افراد کے اندر، ان لوگوں کے اندر، بلکہ ان میں شخصیت کے
مختلف پہلو بھی بہتر ہوتے ہیں۔ کھیل افراد میں قیادت کی صلاحیتیں جیسے لیڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، فیصلہ سازی، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سیکنڈز کے میں فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور ٹیم ورک جیسے کہ پوری ٹیم کو لے کر چلنا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرنا، ٹیم ورک جیسے اہم مہارتیں پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کی مجموعی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا رہنمائی اور مہارتیں۔ کھیلوں کی سرگرمیاں افراد میں قیادت، ٹیم ورک اور بہترین فیصلہ سازی کی مہارتوں کو نکھارتی ہیں جو زندگی کے دیگر پہلوؤں میں کام آتی ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے، پاکستانی نوجوان جب اسکولوں اور کالجوں میں کرکٹ یا فٹ بال کے ٹورنامنٹس میں حصہ لیتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے جسمانی کھیل میں بہتری لاتے ہیں کہ اپنی جسمانی فٹنس نہ صرف ان کی بہتر ہوتی ہے بلکہ قیادت اور تعاون جیسی اہم صفات بھی سیکھتے ہیں۔ تعاون یہاں پہ جیسے لکھا ہوا، جیسے اہم صفات بھی سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں روایتی کھیلوں کے ثقافتی ورثے کے تحفظ پر اثرات کا تجزیہ کریں۔ یہ کھیل ان علاقوں کی ثقافتی اقدار اور تاریخ کی عکاسی کیسے کرتے ہیں جہاں یہ مقبول ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، پاکستان میں روایتی کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ ایک زندہ ثقافتی ورثہ بھی ہیں، ثقافتی ورثہ کہ وہ نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ کھیل صدیوں سے مختلف علاقوں کی تہذیب، روایات، طرز زندگی اور اقدار کا عکس ہیں، اور آج بھی یہ معاشرتی شناخت، یکجہتی اور تاریخی تسلسل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ روایتی کھیلوں کے ثقافتی تحفظ پر اثرات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ثقافتی شناخت کا اظہار۔ روایتی کھیل جیسے کبڈی، گلی ڈنڈا، ملاکھڑا، نیزہ بازی اور ٹینٹ پیگنگ مختلف علاقوں کی روایتی زندگی اور اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے مقامی لوگ اپنی ثقافت پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو روایتی کھیل جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نسل در نسل یا روایتی طور پر، علاقائی طور پر ہوتے ہیں، لیکن کچھ کھیل جیسے نیزہ بازی ہے ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر کھیلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تاریخی تسلسل اور روایات کی بقا۔ روایتی کھیلوں کے ثقافتی تحفظ پر اثرات۔ ثقافتی شناخت کا اظہار۔ روایتی کھیل جیسے کبڈی، گلی ڈنڈا، ملاکھڑا، نیزہ بازی، ٹینٹ پیگنگ مختلف علاقوں کی روایتی زندگی اور اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے مقامی لوگ اپنی ثقافت پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے تاریخی تسلسل اور روایات کی بقا۔ یہ کھیل نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے مقامی تاریخ اور روایات نوجوانوں تک پہنچی ہیں، یعنی کہ نسل در نسل یہ کھیل چلتے آ رہے ہیں، جس سے ثقافتی تسلسل برقرار رہتا ہے۔ علاقائی ثقافت کا عکس۔ ہر علاقے کا مخصوص کھیل اس علاقے کے ماحول، طرز زندگی اور روایتی مہارتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ مثلاً پنجاب میں کبڈی طاقت، جفاکشی اور اجتماعی جذبے کی علامت ہے۔ سندھ میں ملاکھڑا کشتی جسمانی مہارت اور بہادری کی نمائندگی کرتا ہے۔ بلوچستان میں اونٹ دوڑ اور گھڑ سواری یعنی کہ گھوڑ سواری جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے کی جاتی ہے۔ قبائلی زندگی نقل و حرکت اور جانوروں سے جڑت کو ظاہر کرتی ہے کہ جانوروں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جڑت کو ظاہر کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نیزہ بازی، اور جیسے ایک نوجوان جو ہے وہ سوار ہو کے آتا ہے گھوڑے پہ تو اس نے وہ نیزہ اکھاڑنا ہوتا ہے، اور تیر اندازی جنگجو روایت اور مہارت کی
عکاس ہے کہ جنگجو روایت کہ یہ لوگ بہت بہادر ہیں، جنگوں میں یہ حصہ لیتے ہیں اور یہ بہت ماہر ہیں اس چیز کے، مہارت کی عکاس ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے کمیونٹی کی شمولیت اور میلوں کا حصہ۔ یہ کھیل اکثر تہواروں، میلوں اور اجتماعی تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پوری کمیونٹی شامل ہو کر مقامی ثقافت کو زندہ رکھتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے ثقافتی تنوع کا تحفظ۔ روایتی کھیل پاکستان کے مختلف علاقوں کی انفرادیت اور ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں جو قومی وحدت میں رنگ بھرتا ہے کہ لوگ مختلف ہیں، ان کی روایات مختلف ہیں، لیکن وہ جب کھیلتے ہیں آپس میں یا کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ ثقافتی تنوع کو بھی اجاگر کرتے ہیں اور اس بات کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اگرچہ مختلف ہوں لیکن ہم سب ایک ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان میں فٹ بال کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، اس کی تاریخ، چیلنجز اور مستقبل کے امکانات کو جانچیں یا جانیں۔ لفظ تھوڑا غلط لکھا گیا ہے۔ فٹ بال کا ملک میں دیگر کھیلوں کے ساتھ مقبولیت اور ترقی کے لحاظ سے موازنہ کریں، یعنی کہ صورتحال کو بھی ہم نے دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور مستقبل میں کیا کوئی ہیں امکانات اس میں بہتری آنے کے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اور موازنہ کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے پاکستان میں فٹ بال کی صورتحال گزشتہ کئی دہائیوں سے مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے کہ اتنا بجٹ اس کھیل پہ صرف نہیں کیا گیا، نہ اس کی بہتری کے لیے کوئی خاص کوشش کی گئی ہے۔ اس کھیل کی تاریخ، موجودہ چیلنجز اور مستقبل کے امکانات پر تفصیل سے غور کرنے سے پاکستان میں فٹ بال کے مقام اور اس کے دیگر کھیلوں کے ساتھ موازنہ کی تصویر واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے فٹ بال کی تاریخ پاکستان میں کہ فٹ بال کا آغاز کب ہوا۔ پاکستان میں فٹ بال کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا جب برطانوی راج کے دوران، جب برٹش یعنی کہ دور تھا، برطانوی نوآبادیاتی دور چل رہا تھا، دوران یہ کھیل پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ 1950 کی دہائی میں فٹ بال نے پاکستان میں شہرت حاصل کی اور مقامی سطح پر مختلف کلب اور ٹیمیں بننے لگیں۔ تاہم پاکستان کے فٹ بال کو قومی اور عالمی سطح پر وہ کامیابیاں یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر وہ کامیابیاں حاصل نہ ہو سکی جو اس کے دیگر کھیلوں جیسے ہاکی یا کرکٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو کرکٹ زیادہ فیمس ہے اور ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، بجٹ بھی زیادہ رکھا جاتا ہے اس کے لیے اور اکثر کرکٹ کی کافی زیادہ رونمائی کی جاتی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور اس کی کارکردگی کافی بہتر بھی رہی ہے کرکٹ یا ہاکی کو ملی، یعنی کہ اتنی کامیابیاں فٹ بال کو نہیں ملی جتنی کرکٹ کو اور ہاکی کو ملی ہیں۔ پہلا بین الاقوامی میچ پاکستان نے 1950 میں اپنا پہلا بین الاقوامی فٹ بال میچ کھیلا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن 1948 میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا اور اس نے ملکی سطح پر فٹ بال کے کھیل کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا پوائنٹ ہے پاکستان میں فٹ بال کے چیلنجز۔ پاکستان میں فٹ بال کو درپیش کئی اہم چیلنجز ہیں جنہوں نے اس کھیل کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی ہے، مثلاً کہ انفراسٹرکچر کی کمی۔ ملک میں فٹ بال کے معیاری اسٹیڈیمز، تربیتی سہولتوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کمی پائی جاتی ہے۔ اکثر فٹ بال کے میدان مناسب نہیں ہوتے اور یہ کھلاڑیوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فنڈنگ اور سرپرستی کا فقدان کہ اس کے لیے اتنا بجٹ نہیں رکھا جاتا۔ پاکستان میں فٹ بال کے کھیل کو کرکٹ اور ہاکی کے مقابلے میں کم فنڈنگ ملتی ہے۔ حکومت اور نجی اداروں کی طرف سے
फुटबॉल के लिए कम सरपरस्ती के बायस खिलाड़ियों की तरबियत और तरक्की के मौका कम मिलते हैं, यानी कि खिलाड़ियों को उस लेवल का ट्रेन नहीं किया जाता और ना कोई उनकी बेहतरीन सरपरस्ती की जाती है, जिसकी वजह से ये खेल जो है, इस खेल में पाकिस्तान पीछे है। नुकसानदेह सियासत। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में सियासत ने भी खेल की तरक्की में रुकावट डाली है। फेडरेशन की अंदरूनी कशमकश और सियासी असरात ने फुटबॉल के इंतज़ामी अमूर में मुश्किलात पैदा की हैं। वैसे खेलों को भी सियासत से फ्री होना चाहिए। कोई सियासी असर जो है वो खेलों पे ना पड़े। टीम जो है वो हर तरह की कशमकश से फ्री होकर खेले तो वो अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुकामी फ़ुटबॉल लीग की कमी। अगरचे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की मुकामी लीग पाकिस्तान फ़ुटबॉल लीग जो कि टीम है एक है, लेकिन ये बैन अल-अक़वामी म्यार की नहीं, यानी कि टीम तो मौजूद है, खेलती भी है, लेकिन उसका जो म्यार है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है और इसका म्यार दूसरे मुल्कों की फ़ुटबॉल लीग के मुकाबले में कम है। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों की तरबियत। फ़ुटबॉल खिलाड़ियों को आलमी म्यार की तरबियत और कोचिंग की कमी का सामना है। बेहतर खिलाड़ी मुकामी कोचों की तरबियत पर इन्हिसार करते हैं जो आलमी सतह पर दरकार म्यार के मुताबिक नहीं होती। नेक्स्ट है मुस्तकबिल के इम्कानात के। अब हमने देखा कि फ़ुटबॉल के ये वाले चैलेंजेस हैं कि खिलाड़ियों की तरबियत अच्छी नहीं हो रही, जो हमारी मुकामी फ़ुटबॉल लीग है उसकी कमी है और इस पे सियासत के असरात भी पड़ रहे हैं। फंडिंग की कमी है, सरपरस्ती का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि हमारे जो खेलने के मैदान हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये थे चैलेंजेस। अब हम देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल में कोई बेहतरी का चांस है, कि मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं कि फ़ुटबॉल बेहतरी की तरफ जाएगा या पहले से भी उसका म्यार गिर जाएगा। यानी कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल में बेहतरी के इम्कानात हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छी बात है कि हमारा जो फ़ुटबॉल का खेल है वो बेहतर हो, लेकिन इसके लिए कई अहम इक़दामात की ज़रूरत है। अब वो इक़दामात क्या हैं जो कि हमें करने हैं। सबसे पहले है बुनियादी ढांचे की तरक्की। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत को म्यारी स्टेडियम्स के जो खेल के मैदान हैं उनको बेहतर करें, उन पे सरमायाकारी करें और उनको इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और खेल के मैदान की तामीर में सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को आलमी म्यार की सहूलतें फराहम की जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आगाही और प्रमोशन। कि ज़ाहिर बात है अगर हमें किसी चीज़ में प्रमोशन मिलती है तो हमारा उस काम को करने को दिल करता है जब उसका रिवार्ड मिलता है। जब प्रमोशन बेहतर नहीं होगी तो कारकर्दगी डेफिनेटली बेहतर नहीं होगी। फ़ुटबॉल को मुल्क भर में मकबूल बनाने के लिए इस खेल के बारे में आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। मीडिया और दीगर ज़राए का इस्तेमाल करके इस खेल को आवाम में फैलाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे प्रमोशन के दो मतलब हैं। एक वो प्रमोशन है कि खिलाड़ियों को फैसिलिटेट किया जाए, एक वो प्रमोशन है कि आवाम को, बच्चों को बताया भी जाए कि फ़ुटबॉल भी कोई चीज़ है, ये भी खेल है, क्रिकेट की तरह खेला जाता है, इसमें खिलाड़ी होते हैं, कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए। इसमें यहाँ पे प्रमोशन का एक ये भी मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है नौजवानों के लिए तरक्याती प्रोग्राम। नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिससे आलमी सतह पर कामयाब फ़ुटबॉल खिलाड़ी तैयार हो सकें। यानी कि नौजवानों को की तरबियत अच्छी की जाए, उनके लिए तरक्याती प्रोग्राम ऐसे तरतीब दिए जाएं जिससे वो इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट कर सकें। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हमारा लास्ट इसका पॉइंट है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना होगा ताकि फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए नई तकनीकों और वसाइल का फ़ायदा उठा सकें। फोर्थ है फ़ुटबॉल का अब हमने दीगर खेलों के साथ, हॉकी के साथ, क्रिकेट के साथ मुवाजना करना है कि फ़ुटबॉल
کہاں پہ کھڑا ہے، کرکٹ کہاں پہ ہے اور ہاکی کہاں پہ ہے۔ پاکستان میں کرکٹ اور ہاکی جیسے کھیلوں کی زیادہ مقبولیت ہے، جبکہ فٹ بال ان کے مقابلے میں نسبتاً کم مقبول ہے کہ اتنا یہ فیمس نہیں ہے جتنی کہ کرکٹ اور ہاکی فیمس ہے۔ اس کے پیچھے کچھ بنیادی وجوہات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی وجہ ہیں کہ یہ اتنا فیمس نہیں ہو سکا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کرکٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کرکٹ پاکستان کا سب سے مقبول کھیل ہے اور اس کا عالمی سطح پر ایک خاص مقام ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی عالمی سطح پر کامیابیاں اور کرکٹ کا میڈیا پر غلبہ اس کھیل کو عوامی سطح پر مقبول بنانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ میں مالی سرمایہ کاری بھی زیادہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اور میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے اور یہ عالمی سطح پر کھیلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، جس کی وجہ سے اس کا معیار عالمی سطح پر بلند ہے۔ اس کے بعد ہے ہاکی۔ پاکستان میں ہاکی کو بھی ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے اور عالمی سطح پر اس کی کامیابیاں ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں ہاکی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے کیونکہ دیگر کھیلوں جیسے کرکٹ اور فٹ بال نے مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے فٹ بال۔ فٹ بال اگرچہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے، لیکن پاکستان میں اس کا معیار اور مقبولیت کرکٹ یا ہاکی کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کھیل کی ترقی کے لیے زیادہ سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جب اس میں سرمایہ کاری بہتر ہوگی، انفراسٹرکچر اچھا ہوگا، منصوبہ بندی بہتر ہوگی تو یہ کھیل بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔